Assalamu alaikum. I hope you've enjoyed your holidays and you are back now at your desk with the books. And I believe that you have now revised what we were discussing last. Do you remember? I wish that you would recall all what we discussed. All right, I'm going to help you out. It was mutual funds that we discussed. So what are mutual funds? Mutual funds in Business Encyclopedia. How many kinds of international mutual funds are there? Open-end mutual funds, exchange-traded funds, and equity funds, bond funds, money market funds, funds of funds, hedge funds. These are the various kinds of funds that we had discussed in our last class. I hope you will recall. As we'll move ahead, you would definitely come across these terms once again. And I'm sure that you would recall all what we had studied. Naturally, when we had discussed the various kinds of mutual funds, so there is some kind of a criticism that is going on. What kind of a criticism that is? Because when anything is introduced afresh, when everything is introduced anew, naturally it evokes certain kind of criticism. And what is the criticism? Let us now see for ourselves the criticism that is there as far as the trading of mutual funds are concerned. Because whenever any new concept is generated, it always evokes sharp criticism. Of course, it just balances out. If we are in favor, we would definitely come to know that what points are against it. And if we are definitely against it, we are going to know as well that what are the points which are in favor of that. So when it is the balance and the counterbalance process is taking place, we decide that whether we are going to invest here or not. So we must know as well what kind of a criticism these mutual funds have. Historically, only a small percentage of actively managed mutual funds over long periods of time have returned as much or more than comparable index mutual funds. This, of course, is a criticism of one type of mutual funds over another. अब ये मुख्तलिफ किस्म के criticisms होते हैं. एक फंड, आपने मुख्तलिफ किस्म के फंड्स तो पढ़े ही ना. अब उसमें ये देखना होता है कि कौन सा फंड किस पे सबकत ले जा रहा है. अब ये हमें खुद अपनी सवादीद पर है कि हमें देख कर, आंखें खोल कर, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट अगर उसमें करना है तो हम ये देख लें, महसूस कर लें कि क्या ये फंड जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इसके रिटर्न्स हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे. अगर ज़्यादा मिलेंगे तो हम वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर हम दूसरे फंड्स देखते हैं. तो ये हमें इस बात की इजाज़त देता है कि कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं. We'll move ahead as far as the criticism is concerned. Another criticism concerns sales commissions on load funds, an upfront or deferred fee as high as 8.5% of the amount invested in a fund, although the average upfront load is no more than 5% normally. अब जब ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है किसी म्यूचुअल फंड में तो उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी फीस, इसका एक्सपेंडिचर, इसका किस तरह से इसकी कॉस्ट आ रही होती है. अब जब कॉस्ट की बात आती है, क्योंकि देखें जो रिटर्न्स होते हैं वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे. अगर किसी, आप यूं ही देख लीजिए, आप बाजार में जाते हैं, आप देख लेते हैं किसी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो अपने सबसे पहले देखेगा कि उसकी कॉस्ट क्या आई है, उस पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है. अब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ होता है तो नेचुरली हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि वो रिटर्न्स उससे ज़्यादा हों. बिल्कुल उसी तरह से ये जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब ये फंड्स की बात आती है, उसमें एक्सपेंडिचर की बात आती है, उसमें ये देखा जाता है कि अखराजात कितने हुए, तो उसी बेसिस पे रिटर्न्स का तखमीना लगाया जाता है. अब अखराजात का जब पता चल जाता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ रिटर्न्स कितने हैं. इन एडिशन, no load funds typically charge a fee in order to pay for shelf space on the exchange the investor uses for purchase of the fund. But they do not pay a load directly to a mutual fund broker who sells it. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है ये म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें क्या होता है, वो शेल्फ पे आ जाता है, वो पता चल जाता है, वो फ्लोट हो जाता है, और उसके हिसाब से फंड्स में कॉन्ट्रीब्यूशन, फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बात चल पड़ती है. और जब देख लिया जाता है, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जिक्र कर रहा था कि जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स का ताल्लुक है, वो म्यूचुअल फंड्स में अखराजात देख लिए जाते हैं, और वो अखराजात जब आपके अंदाजे के हिसाब से होते हैं
تب آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ انویسٹمنٹ اسی وقت آپ کو فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کا بیلنس برابر ہو. بیلنس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جتنا انویسٹمنٹ کیا اس میں سے ایکسپینڈیچر وغیرہ سارا منہا کر کے کچھ آپ کو ملے. کچھ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد فائدہ تو ہونا آپ کو، ورنہ کیا فائدہ انویسٹمنٹ کا. Critics point out those high sales commissions can sometimes represent a conflict of interest, as high commissions benefit the sales people but hurt the investors. اب جب انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے تو نیچرلی جب وہ سامنے انٹروڈیوس کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا کمیشن سب سے پہلے ذہن میں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا پھر انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ کمیشن کے حساب سے وہ ورک کرتے ہیں. لیکن جب یہ کمیشن کی بات آتی ہے اور زیادہ کمیشن کی بات آتی ہے تو جو انویسٹر ہوتا ہے وہ پھر ہرٹ ہوتا ہے اس کا انٹرسٹ. لہذا ہائی کمیشن از نیور انکریجڈ. یہی جو میں آپ سے انویسٹمنٹ پہ ایکسپینڈیچر کی بات کر رہا تھا یہ اسی ضمن میں تھی کہ ہائی کمیشن اگر ہوگا اس پہ اور زیادہ اخراجات آئیں گے تو بیچارے انویسٹر کو کیا ملے گا. انویسٹر تو بیچارہ وہی جب انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو اس کے حساب سے ریٹرنس ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ اس کو ملتے نہیں ہیں تو نیچرلی وہ پھر بدل ہو کے وہ انویسٹمنٹ کرے گا نہیں اور وہ پروڈکٹ جو ہے وہ سکسیزفل نہیں ہوگا. لہٰذا جو کمیشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں تو جو سیلس والے ہیں ان کو بہت جوڈیشسلی اپنا رکھنا چاہیے انٹرسٹ، تاکہ وہ انویسٹر کو ہرٹ نہ کریں اور اپنا جو بھی کام ہے اس کے حساب سے کرتے رہیں. A shares which appear to have the highest upfront load around 5% are the cheapest for the investor. اب اس میں کیا ہوتا ہے 5% تک تو کمیشن کی گنجائش ہوتی ہے. وہاں انویسٹر یہ سمجھتا ہے کہ yes this is permissible as far as the sales is concerned. لیکن اس سے زیادہ اگر 6%, 7%, 8% کی باری آتی ہے تو وہ پھر انویسٹر کے انٹرسٹ کو ہرٹ کرتا ہے، اور وہ جو انویسٹر کر رہا ہوتا ہے اس میں وہ ریٹرن جو اسے ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے. تو لہٰذا ہر جگہ ریشنلائزیشن کا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی کوئی انویسٹر ہو تو اس کو بھی ڈیو ریٹرنس ملیں، سیلس والے ہوں ان کو بھی ریٹرنس ملیں، ان کا بھی کمیشن ہو، کیونکہ محنت کرتے ہیں، سامنے مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، اس کے لیے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور انویسٹر کو بتا دیں کہ اس میں یہ ریٹرنس ہیں، تاکہ کوئی بھی ایسی سچویشن نہ ہو کہ انویسٹر یہ سمجھے کہ وہ he is at a loss. دس از اے کنٹینیوس پروسیس، اور اس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے اور اسی انڈرسٹینڈنگ سے آگے بڑھنا چاہیے. If the investor is planning on keeping the fund for more than 5 years. اب ہوتا کیا ہے کہ 5 years کا اگر ہے تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے. اب 5 سال ایک شخص انویسٹمنٹ کر دے تو اس نے تو اپنا پیسہ پھنسا دیا. اب جب اس نے پیسہ انویسٹ کر دیا تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے ریٹرنس ہوں. اگر اسے خاطر خواہ ریٹرنس نہیں ملے تو پھر اسے انویسٹمنٹ کا فائدہ کیا؟ اگر سارے پیسے اس کے جتنا فائدہ اس نے ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے وہ سیلس کے لوگ لے گئے کمیشن کی بیسس پہ یا اور اخراجات کی نظر ہو گیا، پھر اسے کیا فائدہ؟ وہ تو کہیں بھی جائے اور انویسٹمنٹ کر دے اتنا تو پیسے اسے مل ہی جائیں گے، یا اسے اپنے پاس رکھے رہے. یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ انویسٹمنٹ جو اس نے وہاں پہ کیا اور اس کو جو ریٹرنس مل رہے ہیں کیا وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ اگر وہ ریٹرنس اس کو یہاں کم مل رہے ہیں، اس کے عوض وہ کہیں اور رکھتا، کیا اسے زیادہ مل جاتے؟ اب یہی جو ہے بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ریشنلائزیشن کرنا ہوتا ہے، اور جوڈیشیسلی پھر ان آرڈر ٹو انکریج دی انویسٹر. ورنہ اگر ایک بار وہ بیچارہ اس نے انویسٹمنٹ کر دیا اور اس کو ریٹرنس نہیں ملے تو وہ پھر آئندہ تو نہیں آئے گا. اسی طرح سے بائی ورڈ آف ماؤتھ ریپوٹیشن ٹریول کر جاتی ہے اور وہ پھر انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. لہٰذا جہاں کہیں ایسا سینسٹیو ایشو ہونا چاہیے اٹ ہیز ٹو بی جوڈیشیسلی ڈیسائیڈیڈ، اٹ ہیز ٹو بی ویری ریشنلی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کنسیڈریشنز ہوتے ہیں. انویسٹنگ مور دین 100,000 in one fund family which likely will qualify them for break points, which is a form of discount, or staying with that fund family for more than 5 years but switching funds within the same fund company. اب مختلف قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں، فنڈ کی جو فیملی ہوتی ہے، کبھی ایک فنڈ سے انہوں نے انویسٹمنٹ ودرا کیا، دوسرے فنڈ میں لگایا، دوسرے فنڈ سے نکالا، تیسرے فنڈ میں لگایا. تو جہاں یہ سچویشن ہو رہی ہوتی ہے یہ پھر بھی قابل قبول ہوتی ہے.
کیونکہ ایک ہی فیملی میں ایک ہی جگہ انویسٹمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھ کر پراسپیکٹس دیکھ لیتے ہیں, اس کی انالیسس کر لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ریٹرنس یہاں پہ ہو رہے ہیں, اور جو دوسرے شیئرز ہیں دوسری فیملی کے, اسی فنڈس کی دوسری جو فیملی ہے وہاں بھی زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں, تو اس کے حساب سے سوئچنگ اوور جو ہے پرمیسیبل ہوتی ہے. اور یہ سوئچنگ اوور اس وجہ سے پرمیسیبل ہوتی ہے کہ انٹرچینج تو الاؤڈ ہوتا ہے. یہ تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ آج یہاں پہ اس نے فنڈس میں انویسٹمنٹ کیا, کل کو اسے دیکھا کہ نہیں یہ یہاں سے ریٹرنس نہیں مل رہا ہے, دوسری جگہ سے مل رہے ہیں, تو وہ دوسری جگہ انویسٹ کرنا اس نے شروع کر دیا. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, اور یہ انویسٹر جو ہے وہ کین آئی سائٹ رکھتا ہے اس میں, کین انسائٹ رادر, وہ دیکھتا ہے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کہاں سے اس کو ریٹرن زیادہ ملیں گے, اور یہ سوئچنگ اوور اس وجہ سے الاؤڈ ہے. لیکن اس میں بھی ریشنلائزیشن ہوتا ہے. جب وہ سوئچنگ اوور کر رہا ہے تو ریٹرن ضرور اس کو مد نظر رکھنے چاہیے تاکہ اتنے زیادہ اخراجات اس سوئچنگ اوور کے اس میں نہ کر دیے جائیں تاکہ وہ اس کے ریٹرنز جو ہیں کم ہو جائیں. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. In this case, the upfront load is best for the client and at times outperforms the no load or B or C shares. High commissions can sometimes cause salespeople to recommend funds that maximize their income. یہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی فنڈس جب سوئچنگ اوور ہو رہا ہے اور ان فنڈس میں کمی آ جائے ریٹرنز میں, تو جب ریٹرنز کی کمی آ جاتی ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سوئچنگ اوور میں ڈسکریج ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صورتحال آنے دینی نہیں چاہیے, کیونکہ زیادہ اگر سیلز والے اپنا کمیشن لے لیں گے, اخراجات اس پہ زیادہ آ جائیں گے, تو یہ نیا جو کانسیپٹ ہے, ابھی حالیہ ہی یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا ہے میوچل فنڈس کا, تو اس میں انویسٹمنٹ پھر اتنا گرو نہیں کرے گا, کیونکہ جب تک کوئی اس میں ریٹرنز انشورڈ کسی بھی انویسٹمنٹ میں نہیں ہوتے تو وہ ریٹرنز پھر کم ہو جاتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ ڈسکریج ہو جاتا ہے. لہذا یہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دس کین بی ایزیلی سالوڈ by working with a registered investment advisor instead of a broker, where the investment advisor can charge strictly for advice and not charge a load or commission for their work at all. اب جو ایڈوائزر ہے اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مشورہ لینا چاہیے, بروکر نہیں, کیونکہ بروکر سے جا کے جب آپ بات کریں گے تو اس نے وہ اسی فریم ورک میں رہ کے آپ کو مشورہ دینا ہے اور اس میں وہ اپنا بھی انٹرسٹ سب سے پہلے شامل حال رکھے گا. لیکن اگر جو آپ کا صحیح معنوں میں ایڈوائزر ہوگا, جو وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میوچل فنڈس کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, ایکٹ اپون کر رہے ہیں, اور اس سے ریٹرنز کس طرح ملتے ہیں انویسٹر کو, اگر اس طرح کی کسی سچویشن میں آپ رہے اور ایڈوائزر سے آپ نے مشورہ لیا تو ایڈوائزر آپ کو بالکل صحیح صورتحال کا علم آپ کو کروا دے گا, اور وہاں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کہاں آپ کو انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا کہاں نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ کسی طرح کا شیئر ہو, اے ہو, بی ہو, سی ہو, کسی انداز میں بھی ہو. لیکن ایڈوائزری جو ہے ہمیشہ ایڈوائزر سے لینی چاہیے, کبھی بروکر کے پاس جانا نہیں چاہیے, کیونکہ بروکر جو ہے لمیٹڈ اسکیل پہ آپ کو مشورہ دے گا, ایڈوائزر جو ہے وہ زیادہ آپ کو آپ کے انٹرسٹ کے یعنی انویسٹر کے انٹرسٹ کے حساب سے مشورہ دے گا. اب دیکھیں میوچل فنڈ مینیجرز کا کیا رول ہوتا ہے. میوچل فنڈ مینیجرز اینڈ کمپنیز need to disclose by law if they have a conflict of interest due to the way they are paid. In particular, fund managers may be encouraged to take more risks with investors' money than they ought to. Fund flows and therefore compensation towards successful market-beating funds are much larger than outflows from funds that lose to the market. اب یہ جو میوچل فنڈس ہوتے ہیں یہ کسی بھی انداز میں لوز ان کا انٹرسٹ انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ایڈوائزری جو ہوتی ہے وہ فنڈ مینیجرز کے حساب سے ہوتی ہے. اب فنڈ مینیجرز کا جو رول ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے, جیسے وہ ٹریجری آفس میں شیئرز یا اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیتے ہیں نا. اب جب شیئر یا اسٹاک مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو اسٹاک مارکیٹ میں مختلف شیئرز میں ٹریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اب جب وہ شیئرز میں ٹریڈنگ دیکھنے کے بعد وہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اب وہیں وہ ٹریجری پہ بیٹھا ہوا ہے, سامنے اس کا سینیریو ہے پورا کہ یہ اسٹاک مارکیٹ ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے کون سے جو شیئرز کے ریٹس ہیں وہ زیادہ جا رہے ہیں, کون سے کم ہو رہے ہیں, انویسٹمنٹ کہاں زیادہ ہو رہا ہے, کہاں کے ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں لوپ ہولز ہیں, کس طرح سے گنجائش پیدا ہو رہی ہے. یہ ساری جو صورتحال ہوتی ہے یہی رول ہوتا ہے فنڈ مینیجر کا.
جب فنڈ مینیجر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے فنڈز انویسٹ کیے گئے ہیں, ان کے ریٹرنز کیسے آ رہے ہیں, اور مزید انویسٹمنٹ کس میں کیا جا سکتا ہے, کون سے فنڈز ہیں جہاں انویسٹمنٹ زیادہ اگر ہو جائے گا تو ریٹرن زیادہ ہوں گے, کون سے فنڈز ایسے ہیں کہ یہاں رسک لینا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. کیونکہ اس سے دیکھیں, جب ایک فنڈ مینیجر ہے اس نے ذمہ داری اپنے لیے لی ہے اور اسی کی وہ فیس اس کو ملتی ہے, اسی کی سیلری, اسی کے پیسے اسے مل رہے ہیں, تاکہ وہ یہ دیکھے, انٹرسٹ دیکھے انویسٹر کا کہ انویسٹمنٹ جب وہ کر رہا ہے سارے فنڈ اس کے ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں اور وہ اسی حساب سے انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے. جب انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے, تو نیچرلی ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی فیلنگ ان دی ایڈوائس, ہی ول بی فیلنگ ان دی انویسٹمنٹس. It is his obligation and he will be accountable for whatever investment that he is going to do. And as far as the fund investment is concerned, he has the total obligation, entire responsibility as far as the investment in funds are concerned, and that is why he is being paid the regular fees. کیونکہ سارے فنڈ, اب یہ بھی نہیں ہوتا, یہ ایک ذمہ داری آپ کے لیے سونپی گئی ہے, اس کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں, you are being paid for that particular job. اب اس میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کو وہ جاب آپ کا اسائنڈ ہے اور آپ اس میں وہ نہیں کر رہے تو آپ اپنی رسپانسبلٹیز میں فیل ہو رہے ہیں, اور جہاں یہ بات ہوتی ہے تو یو آر نو لانگر ریکوائرڈ اوور دیئر. فنڈ مینیجر کا آبلیگیشن ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کے فنڈز ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ ہوں, اس کو ریٹرنس وہ دے, اور ریٹرنس دینے کے ساتھ ساتھ وہ یہ انشور کرے کہ اس کا جو اوریجنل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیکیورڈ ہے. تو دس از ہاؤ the fund managers move as far as their role in investment of in mutual funds are concerned. Fund managers may therefore have an incentive to purchase high risk investments in the hope of increasing their odds of beating the market and receiving the high inflows with relatively less fear of the consequences of losing to the market. Basic principle کیا ہے؟ Basic principle یہ ہے کہ جب کبھی انویسٹمنٹ کوئی ہوتا ہے تو higher the risk, greater the return, lower the risk, lower the returns. تو یہ فنڈ مینیجرز کیا کرتے ہیں, ہائر رسک کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, وہ لے لیتے ہیں, تاکہ جو انویسٹر ہے وہ اس کو انشور زیادہ سے زیادہ ریٹرنس ہو جائیں. لہٰذا جب وہ ہائر رسک ہوتے ہیں تو اسی حساب سے ہائر ریٹرنس ہوتے ہیں. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ دوربینی ہوتی ہے فنڈ مینیجر کی کہ وہ ہائر رسک ہو تو اب ایسا رسک نہ ہو جائے کہ جتنا انویسٹمنٹ کیا گیا ہے وہ سب تباہ ہو جائے. یہاں پہ فنڈ مینیجر جو ہے اپنی انالیٹیکل سکلز سے دیکھتے ہوئے کہ کیا پاس میں پریکٹس چلی آ رہی ہے اور اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ آئندہ کیا ہوگا وہ رسک لے لیتا ہے. اور زیادہ جب کیونکہ وہ ٹریڈ میں ہے, وہ لک آفٹر کر رہا ہے اسی پورٹ فولیو کو, وہ جانتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو جب ایسے کنڈیشنز آتی ہیں تو وہ ریٹرنز اس کے اچھے ہوتے ہیں اور وہ انویسٹر کو ریٹرن زیادہ دے دیتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, انویسٹر کو یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ جو اس نے پیسہ لگایا تھا وہ اس کے خاطر خواہ نتائج اس کو مل رہے ہیں. Many analysts, however, believe that the larger the pool of money one works with, the harder it is to manage actively, and the harder it is to squeeze good performance out of it. This is true due to the fact that there are only so many companies that one can identify to put the money into that fit with the style of the mutual fund due to what is disclosed in the prospectus. اب کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے, اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جو فنڈ مینیجر جب وہ انالیسس کرتا ہے تو وہ اس کے ہائر ریٹرنس اینٹیسپیٹ کرتے کرتے وہ رسک زیادہ لے لیتا ہے, اور جب اتنے زیادہ فنڈس وہاں پہ آتے ہیں اور انویسٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو یہ فنڈ مینیجر کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ انشور کرے, دیکھے کہ پراسپیکٹس میں ڈیٹیلز کیا دی ہوئی ہیں اور اس کے حساب سے رول کیا ہے اس کا ان ریلیشن شپ وتھ واٹ ایور از ہیپننگ ایز فار ایز دا میوچل فنڈس آر کنسرن. اور یہ کرٹیسزم یہ کسی حد تک صحیح بھی ہوتا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پورٹ فولیو بہت بڑھ جاتا ہے تو اس کی انالیسس کرنا, اس کو مانیٹر کرنا, اس کو سپروائز کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو مینیجیبل چیز ہو سکے وہ کرنی چاہیے, تاکہ یہاں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پیسہ فنڈ مینیجر کا نہیں ہے, یہ پیسہ کس کا ہے, پیسہ انویسٹر کا ہے.
اور انویسٹر نے کسی اعتماد سے فنڈ مینیجر سے کہا ہے کہ آپ اس کا انویسٹمنٹ کریں اور اس کا انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ آپ اس کا ریٹرن ہمیں پرووائڈ کریں اور اس کے لیے جو آپ کا معاوضہ ہوگا وہ ہم دے دیں گے. لہذا fund manager is fully accountable as well as responsible for whatever actions that are likely to be taken on account of the investment. Thus, some fund companies can be focused on attracting new customers and forget to close their mutual funds to new customers when they get too big to invest the assets properly, thereby hurting its existing investors' performance. یہ بڑی بات ہوتی ہے کمپنیز کا پھر ریلیشن شپ اس کے حساب سے بننا شروع ہو جاتا ہے. کمپنی کا ریلیشن شپ ہمیشہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے. آپ اپنی مثال خود دیکھیے, اگر آپ نے پیسے کہیں لگائے ہوئے ہیں یا پیسے آپ لگانا چاہتے ہیں تو ہر انداز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے جو انویسٹمنٹس کیے گئے ہیں ان کا ریٹرنس کیا ہے اور کس طرح سے وہ فنڈس مینیج کیے جا رہے ہیں. A great deal of a fund's costs are flat and fixed costs, such as the salary for the manager. Thus, it can be more profitable for the fund to try to allow it to grow as large as possible instead of limiting its assets. اب اس میں دیکھا کرتے ہیں کچھ کمپنی جو فنڈ کمپنی ہیں جو انویسٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پورٹ فولیو بڑا ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وجہ اس کی کیا ہے, جو فنڈ مینیجر ہے وہ کمیشن اپنا یا جو اس کی کاسٹ ہے وہ زیادہ اس کو لے رہا ہے. اب نیچرلی جب سارے مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اس کی کاسٹ میٹ ویٹ کریں تو وہ سب کی جو فنڈس کی کاسٹ ہے وہ تھوڑی تھوڑی منیمائز ہو جائے گی اور شیئر ہو جائے گی. اب جب وہ شیئر ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹ جو کاسٹ ہے وہ برڈن جس پہ ہے وہ کسی ایک پر نہیں ہوتا اور سب مل کے شیئر کر لیتے ہیں. لہذا یہ بھی ایڈوائزبل کہا جاتا ہے, سمجھا یہی جاتا ہے کہ ان آرڈر ٹو شیئر دی ایکسپینڈیچر, ان آرڈر ٹو شیئر دا کاسٹ, why not? There could be so many funds which are there, and as far as the investment in the company is concerned, it should be shared amongst all the investors instead of concentrating in a limited few. Therefore, it is always advisable to have a large portfolio as far as the investment of mutual funds are concerned. Most fund companies have closed some funds to new investors to maintain the integrity of the fund for existing investors. If the funds reach more than $1 billion, many times these funds have gotten too large. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف ہینڈ بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ سچویشن اگر زیادہ آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے اور اس میں پروپورشن جو ہے وہ اتنا نہیں رہا تو وہ کچھ میوچول فنڈس کو بند کر دیتے ہیں, اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا. اب جب اس میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتا تو یہ صورتحال ہو جاتی ہے سامنے کہ یہ ان کا کیا بنے گا. لہذا بند اس کو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ایسے کام کرنے کا کیا فائدہ جس میں مینجمنٹ جو ہے مشکل ہو. لہذا وہ جس میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تب اس کو کیا کرتے ہیں, وہ بند کر دیتے ہیں. اور ان آرڈر ٹو ریشنلائز, ان آرڈر ٹو مینیج دا فنڈس equally and that too in a right way, in order to have the returns ensured to the investors, kuch mutual funds close ho jate hain. Before they are closed, and when this happens, the funds tend to not have a place to put the money and can intend to lose value. اب جہاں ایسی چیز ہوتی ہے جو میوچل فنڈ بند کر دیے جاتے ہیں ان کی ویلیو وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے. ان میں کیونکہ وہ انویسٹر آ کے انویسٹ نہیں کرتے, وہ تو بند ہو گئے, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس میں. اور جب انویسٹمنٹ نہیں ہے تو نیچرلی ان کا وہ ویلیو نہیں ہے جو آئندہ ہو سکتی تھی یا موجودہ صورتحال میں ہو سکتی تھی. لہذا یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس انویسٹمنٹ میں جہاں پر وہ فنڈس بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں ٹریڈنگ نہیں ہوتی. کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا آپ سے فیملیز کا. اب آپ کو سامنے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میوچل فنڈ فیملیز جو ہیں وہ ہوتی کیا ہیں, اور اگر آپ کو باہر کی ایک مثال دی جائے تو اس میں آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. A family of mutual funds is a group of funds that are marketed under one or more brand names, usually having the same distributor. The company which handles selling and redeeming shares of the fund in transactions with investors, and investment advisor, which is usually a corporate cousin of the distributor. There are several hundred families of registered mutual funds in the United States, some with a single fund and others offering dozens. Many fund families are units of a larger financial services. Companies such as an asset manager, bank,
brokerages or insurance company. Additionally, multiple funds in a family can be part of the same corporate structure. That is, one underlying corporation or business trust may divide itself into more than one fund, each of which issues shares separately. آپ دیکھیں گے, آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنا بھی یہ فیملیز کا ریلیشنشپ ہوتا ہے آپس میں, اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ میوچول فنڈ آپس میں ٹریڈنگ کرتے ہیں, ان میں انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے. یہ انویسٹمنٹس جو ہیں کن پیرائے پر کیا جاتا ہے؟ ایک انویسٹمنٹ ایک جگہ ہو گیا, اسی کا ایک دوسرا کاؤنٹر پارٹ ہے اسی رینج میں, اسی فیملی میں, تو وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے. جب یہ ساری ایک ہی موونگ ود ان ون سینیریو, moving in one type of a fund with another, it forms a part of a family and a larger family. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو بار بار ریفر نہیں کرنا پڑتا کہ آیا کہ آپ کا انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں, اگر یہ سیکیورڈ ہے یا نہیں. جب تک یہ بات سامنے رہے گی کہ آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہاں اگر انویسٹمنٹ ہم کریں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو بی سیف, اٹ از گوئنگ ٹو بی سیکیور. لیکن جب تک یہ صورتحال ہوگی اس وقت تک آپ جو انویسٹر ہے وہ اطمینان سے ہوتا ہے کہ اس کا انویسٹمنٹ جو ہے اٹ از ٹیکنگ گڈ کیئر آف, اس کو ریٹرنس مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے جس وقت انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس نے سارا کچھ ریلائی اپون کیا ہوتا ہے فنڈ مینیجر پہ. فنڈ مینیجر اسے بتا دیتا ہے, سمجھا دیتا ہے کہ دس از ہاؤ انویسٹمنٹس آر گوئنگ آن and this is the return that is expected. So this is the process which is going on in other countries. Mainly the example that was there, and I quoted it in front of you, was the situation in the United States. Now, as far as the mutual funds are concerned, we will see now as to how it is happening here in Pakistan. Mutual funds in Pakistan. Mutual funds were introduced in Pakistan in 1962 with the public offering of National Investment Trust, which is an open-end mutual fund in the public sector. ایک زمانے میں آپ نے ضرور اس کا بڑا شور سنتے ہوں گے آپ, این آئی ٹی یونٹس, جس کو دیکھیے وہ این آئی ٹی یونٹس لے رہا ہوتا ہے اور اس کے ریٹرنز بڑے پراپر وے میں آ رہے ہوتے تھے, اس کے ڈویڈنڈس آ رہے ہوتے تھے, اور یہ ایک کافی سیف موڈ تھا انویسٹمنٹ کا, جہاں انویسٹمنٹ بھی سیکیور تھا اور اس کے ریٹرنز بھی انشورڈ تھے. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پھر بہت زیادہ, یہاں تو بھیڑ چالے, اگر ایک طرف انویسٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے تو وہاں شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک سب سے پہلے جو کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا وہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے انویسٹمنٹ تھے جو یونٹس کی شکل میں مل جایا کرتے تھے لوگوں کو. دس واز فالوڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ آف دی انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان which is known as the ICP, and in which year? It was in 1966, which subsequently offered a series of closed-end mutual funds. Up to date, 26 closed-end ICP mutual funds have been floated. کہ میوچل فنڈس کا جہاں بھی ذکر آئے گا, انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کی بات آئے گی. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ کتنے میوچل فنڈس جو ہیں وہ فلوٹ ہوئے, تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ وہ 26 ان کی تعداد تھی جو انویسٹمنٹ جس میں کیا گیا. Initially, there was both public and private sector participation in the management of these funds, but with the nationalization in the 70s, the government role became more dominant, and today these mutual funds are totally in the public sector. یہ جو آئی سی پی کے تھے, یہ این آئی ٹی کے تھے, جو نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ یا انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کے جتنے یونٹس تھے, ان کی تعداد بھی میں نے آپ کو ابھی بتائی, ان کا ذکر ہوا, تو یہ پورا پبلک سیکٹر میں آ گیا. اگر میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو کمرشل بینکس ہیں, اسٹیٹ بینک ہے, فائنینشیل انوائرمنٹ کا کریشن ہے, منی مارکیٹ ہے, اور طرح کے مختلف قسم کے جو رولز ہیں, اس سے آپ ایک بات ضرور محسوس کرتے ہوں گے کہ اگر وہ رائٹ پرسپیکٹو میں ریشنلائز کر کے سارا اکنامک سینیریو آگے چلتا جائے, بڑھتا جائے, انویسٹمنٹس ہمارے ملک میں ہوتے جائیں, جتنے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو اندازہ کر لیں, ان کو سمجھ لیں, پتہ کر لیں ان کے بارے میں, تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی ہی روزی پکچر ہمارے ملک کی اکانومی کی پتہ چلتی ہے. کیونکہ اس سے زیادہ ایکٹیویٹی اور کیا ہو سکتی ہے, ہر اینڈ پہ ایکٹیویٹی. کمرشل بینک ہے, وہ دیکھیے کتنا ڈیپ ڈاؤن ہے ہمارے اندر. انڈیویجول ہو چاہے بچہ ہو, وہ بھی اسکول بینکنگ کھولا کرتا تھا, وہ بھی جا کے اکاؤنٹ اپنے کھولتا تھا. ہر طرح سے اس میں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, ریٹرنس آ رہے ہیں, اکنامک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, لوگ باہر جا رہے ہیں, وہاں سے ریٹرنس بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز ان کی آتی ہیں, غرض کے ہر طرف سے بڑا اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. یہ زندہ
علامت ہے, یہ زندگی کی علامت ہے جب اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ریٹرنز آتے ہیں, کیونکہ اسٹیگنیشن جہاں کہیں ہو گیا وہیں پھر لاسز ہوتے ہیں اور وہ پھر اکنامک کرائسس میں آ جاتے ہیں. Later, the government also allowed the private sector to establish mutual funds. Currently, there exists one open-ended and 11 closed-ended mutual funds under private sector management. اب گورنمنٹ نے بھی جب دیکھا کہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگس ہیں جو میوچل فنڈس میں انٹرسٹڈ ہیں اور یہاں انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ نے بھی کہا کہ چلیں یہ تو ہم تو کچھ انویسٹمنٹ کر ہی رہے ہیں, انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آئے, اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس طرح سے انویسٹمنٹ فلوٹ ہوئے, میوچل فنڈس آئے اور وہاں دیکھا گیا کہ کیا ہے. اب جب میوچل فنڈس زیادہ آنے لگے, پرائیویٹ سیکٹر کی بات آنے لگی, تو پرائیویٹ سیکٹر کے حساب سے, انویسٹمنٹ کے حساب سے اس کے کچھ رولز بنا دیے گئے. اب رولز وہ کیا ہے جو گورن کرتے ہیں میوچل فنڈز ان پاکستان, وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں. انویسٹمنٹ کمپنیز اینڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز رولز 1971 govern closed end mutual funds. Asset management companies rule 1995 govern open-ended mutual funds. These rules, however, only apply to private sector operated mutual funds and are not applicable to ICT mutual funds. اب یہاں تفریق کر دی گئی, یہاں پہ یہ کر دیا گیا کہ پبلک سیکٹر میوچل فنڈس کے لیے یہ رولز ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میوچل فنڈس کے یہ رولز ہیں. پبلک سیکٹر میوچل فنڈ جو ہیں عام طور سے گورنمنٹ مینیجڈ ہوتے ہیں, گورنمنٹ اس کو سپروائز کرتی ہے, مانیٹر کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے, اس کو ریشنلائز کرتی ہے, لہذا وہ پوری طرح سے ذمہ دار ہے کسی بھی ایونٹ کے لیے. سملرلی جب پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں آئے تو ان کے لیے رولز ہونے چاہیے تاکہ اس سے ان کا مانیٹرنگ ہو سکے, اور کیونکہ سیکیورٹی سب سے پہلے انویسٹمنٹ کی ہونی چاہیے, اور وہ انویسٹر جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس کے پیسے سیف ہونے چاہیے, کیونکہ پھر آئندہ, کیونکہ آگے ہر جگہ گورنمنٹ انوالو نہیں ہو سکتی, ہر جگہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں. گورنمنٹ کا بیسک کام مینیج کرنا نہیں ہے, گورنمنٹ کا بیسک کام ہے سپروائز کرنا, مانیٹر کرنا. لہذا چاہے وہ میوچل فنڈس ہوں, چاہے وہ کسی طرح سے آرگنائزیشن کو رن کرنا ہو, اٹ از آلویز سپرویژن ایز فار ایز دا گورنمنٹ از کنسرن. تو اس نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے رولز بنا دیے اور اس کو وہ فالو کرنے کی ہدایات ہیں اور ان کو ان کی مانیٹرنگ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنے فنڈس, کس طرح کے فنڈس پاکستان میں اویلیبل ہے اور ٹائپس آف میوچل فنڈ وہ ہیں کیا. اب سب سے پہلا جو ہے وہ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے, وہ منی مارکیٹ فنڈ ہے, اور وہ کیا ہے, دے آر دا سیفسٹ فار دا ٹرینی انویسٹر. اب ٹرینی انویسٹر کیا ہے, پہلے شوق کسی کو ہوا, اس نے کہا چلے آئے ہم میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور وہ میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ جب پہلی بار ہوتا ہے تو کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلی بار آئے اور آنے کے بعد جو انویسٹمنٹ کیا وہ سب ختم ہو گیا, تو بیچارہ وہ جو تھا انویسٹ کرنے والا وہ تو پھر کبھی بھی ادھر نہیں آئے گا, اس نے جو کچھ لگا دیا وہ سارا گنوا دیا. یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے ہر چیز کو دیکھا گیا ہے, پیش نظر یہ رکھا گیا کہ ہاں ایز فار ایز دا میوچل فنڈ انویسٹمنٹ آر کنسرن, یہ سب سے پہلے ٹرینی انویسٹر جہاں کس انداز میں انویسٹمنٹ کرے گا وہ سیف ہے, وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے. اس کے بعد دے آر دی ایزیسٹ, لیسٹ کمپلیکیٹڈ ٹو فالو اینڈ انڈرسٹینڈ. And almost without exception, every mutual fund investment company offers money market funds. اب یہ دیکھا جائے تو منی مارکیٹ فنڈ تقریباً ہر کمپنی آفر کرتی ہے, کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ as far as the money market funds are concerned, they are secured. ریٹرنز بھی انشورڈ ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ ریٹرنز کے بہت زیادہ ہوں, لیکن کم سے کم حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جو انویسٹر آتا ہے, وہ نیا ہوتا ہے, وہ کم سے کم اسے کچھ پیسے ملتے رہیں تو وہ اور انکریج ہوگا, تب وہ کمپلیکیٹڈ قسم کے میوچل فنڈس میں یا انویسٹمنٹ میں پڑے گا. اگر شروع میں ہی اس کو سیٹ بیک ہوا تو وہ تو پھر کبھی بھی نہیں آئے گا. اور یہی نہیں کہ وہ نہیں آئے گا, بلکہ اسی کے طرح کے اور جو انویسٹرز ہوں گے وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. نتیجہ کیا ہے, وہ آبجیکٹو ختم ہو جائے گا. جب بھی کبھی کوئی کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اٹ از انشورڈ کہ شروع میں کوئی سیٹ بیک نہ ہو, تاکہ جب انٹریکیسیز آئیں تو وہ انٹریکیسیز جو ہیں وہ سمجھ کے آگے اس کو فروغ مل سکے اور اس سے سیٹ بیک ہو کر وڈرال نہ ہو. دیکھتے ہیں اور کیا ہے اس میں.
Money market funds represent an indispensable investment tool for the beginning investor. They are the most basic and conservative of all the mutual funds available. Money market funds should be considered by investors seeking stability of principal, total liquidity, and earnings that are as high or higher than that available through bank certificates of deposit. And unlike bank cash deposits, money market funds have no early withdrawal penalties. अब इसमें ये रियायत दी गई है. अब आप कभी भी जाएंगे बैंक में, आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप गए उस बैंक से, आप जब इन्वेस्टमेंट आपका होता है तो आप पीरियड बताते हैं कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का. जहाँ ये सूरत हाल होती है, कभी कभी आपको ज़रूरत पेश आ जाती है पैसों की जो आपने इन्वेस्ट किए गए, तो जब आप बैंक में जाते हैं उनसे कहते हैं हम पैसे 1 साल के बाद आप पहुँच गए और इन्वेस्टमेंट था 3 साल का, तो बैंक्स जो हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं देते जो अग्रीड अपॉन हुआ था. उसके पीछे अस्यूम ये किया जाता है कि वो इन्वेस्टमेंट कहीं और है, उसमें से विड्रॉल एकदम से मुमकिन नहीं है. तो बैंक्स क्या करते हैं, वो आपको इंटरेस्ट नहीं देते और साथ में आपको पेनल्टी लगा देते हैं ताकि आप जब विड्रॉ करें तो जाहिर है वो कहते हैं कि हमारा जो मेन उसमें पर्सपेक्टिव था कि यहाँ इतने साल का इन्वेस्टमेंट होगा, वो रिटर्न्स नहीं है, तो नेचुरली वाई द बैंक इज गोइंग टू सफर. इट इज़ डिफिकल्ट टू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम वेयर द इन्वेस्टमेंट हैज टेकन प्लेस. तो ये म्यूचुअल फंड्स में जब शुरू में इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा होता है, जो ट्रेनी इन्वेस्टर होता है उसको ये मराज ज़रूर दे दी जाती है कि ये प्रोविज़न रख देते हैं कि अगर एक नए इन्वेस्टर में ने पैसे कुछ निकालने हैं, पड़ गए उसको ज़रूरत शुरू में, तो उसको कोई पेनल्टी वगैरह इम्पोज ना की जाए, ताकि ये सिर्फ इसी वजह से इसका रैशनलाइजेशन ये है कि किसी तरह से उसमें डिस्करेज वो ना हो सके और वो मज़ीद इसको कंटिन्यू करते रहे. ये है इसके पीछे मोटिवेशन. Specifically, a money market fund is a mutual fund that invests its assets only in the most liquid of money instruments. The portfolio seeks stability by investing in very short-term, interest-bearing instruments issued by the state and local governments, banks, and large corporations. अब जब ट्रेनी इन्वेस्टर होता है उसको वो देख लिया जाता है कि ये ज़रा शेकी भी हो सकता है, क्योंकि उसे इतना पता नहीं होता, समझ नहीं होती मनी मार्केट की. उसे ये भी नहीं मालूम होता कि जो कैपिटल मार्केट है किस तरह से मूव करेगी. तो ये जब इन्वेस्ट किया जा रहा होता है तो ये जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट हर तरह से देख लेते हैं कि कल को अगर इसे पैसे जल्दी निकलवाने पड़े तो इसको ज़्यादा लॉस ना हो. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इतना ना कर दिया जाए कि वो डिस्करेज हो जाए कि वो गया पैसे उसके तो पता नहीं कभी वापस मिलेंगे या नहीं. तो लिहाजा इसके पेश नज़र शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उसका किया जाता है म्यूचुअल फंड्स में. रिटर्न्स देखे जाते हैं कि ज़्यादा कंसिस्टेंट हो और फिर उसके हिसाब से उसके पास हो और रिटर्न उसे मिलते रहें, ताकि उसे ये ना महसूस हो कि उसने जो पैसा लगा दिया वो गया और उसकी वापसी मुमकिन नहीं है. इस सूरत हाल के पेश नज़र ये देखा जाता है कि क्या सूरत हाल है और उसका ट्रेनी इन्वेस्टर का जो भी इंटरेस्ट है वो ज़ाया या ख़त्म ना हो. The money invested is a loan to these agencies, and the length of the loan might range from overnight to 1 week, or in some cases as long as 90 days. These debt certificates are called money market instruments because they can be converted into cash so readily they are considered the equivalent of cash. और जो ट्रेनी इन्वेस्टर है जब उसे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट के तो उसे कहा जाता है इट इज़ एज गुड एज कैश. जिस वक्त वो चाहेगा जाएगा और वो उसमें इन्वेस्टमेंट उसका विड्रॉ कर लेगा और उसे वो इन कैश करा लेगा. अब ये सारी सूरत हाल इस वजह से की जाती है टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स. अब ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ ऑल टुगेदर न्यू हियर इन पाकिस्तान. इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले से हो गया है लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा राइज नहीं हुआ जिसकी वजह से लोग अभी इतना मोटिवेटेड नहीं होते कि वो आप आएँ और आकर इसमें इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना शुरू करें. लेटली आप निकलते होंगे, सामने देखते होंगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और उसमें आप देखते होंगे एसेट फंड मैनेजमेंट, कभी इस्लामिक फंड मैनेजमेंट, कभी इसी हवाले से कोई और फंड मैनेजमेंट. तो अब ये धीरे धीरे राइज हो रहा है, धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया जाए तो वो सिक्योर्ड होगा, सेफ होगा और इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे ये समझा जाए कि पैसा उन्होंने लगाया तो वो डूब गया. ऐसी कोई सूरत हाल नहीं. जब ये
لوگوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا. بھائی بات یہ ہوتی ہے پیسوں کی. پیسہ جو ہے بڑی مشکل سے، کچھ لوگ زیادہ تر بڑی مشکل سے کمایا جاتا ہے، اور وہ پیسہ جب کما لیتے ہیں تو اس کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ریٹرن آتا ہے تو ہر شخص کا دل ڈرتا ہے. تو اسی حساب سے جب اس کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہے، وہ ریٹرنز پتہ چل جاتے ہیں، تو وہ پھر انویسٹمنٹ میں اسموتھ فلو ہوتا رہتا ہے. اور یہی سیکیورٹی ہوتی ہے. جب ایک بار پبلک مائنڈ میں یہ بات آ جاتی ہے، انویسٹر کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے پیسے جو پرنسپل ہیں یا اوریجنل ہیں وہ محفوظ ہیں، ریٹرنز انشورڈ ہیں، کنسسٹنٹ ہیں، چاہے زیادہ نہ بھی صحیح لیکن جو بھی ہے وہ ملے گا ضرور. جب یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پھر انویسٹمنٹ پروموٹ ہوتا ہے. To understand why money market mutual funds is recommended as an ideal investment, let me re-emphasize just 7 of the advantages they offer. اب ہر چیز جو منی مارکیٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منی مارکیٹ انویسٹمنٹ کیوں زیادہ ضروری ہے، یا اگر انویسٹمنٹ کیا جائے تو اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہیں اور اس کے حق میں کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. نمبر 1، سیفٹی آف پرنسپل تھرو ڈائیورسفیکیشن اینڈ اسٹیبلٹی آف دا شارٹ ٹرم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ. اب یہ دیکھیں شارٹ ٹرم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے اور اس میں کیا انشورڈ ہے، آپ کا جو اوریجنل سرمایہ ہے، جو پرنسپل ہے وہ سیکیورڈ ہے. یعنی آپ کا پیسہ 1 لاکھ 2 لاکھ جتنے کے بھی آپ نے میوچل فنڈس میں انویسٹمنٹ کیا وہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، وہ انشورڈ ہیں کہ وہ آپ کو ملنے ہی ملنے ہیں واپس جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کی ضرورت ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ گئے اور انہیں ودرا کرنے کی آپ نے کوشش کی تو ودرا نہ ہوئے، پھر کیا فائدہ انویسٹمنٹ کا. لہذا دس ہیز بین انشورڈ ایز فار ایز دا شارٹ ٹرم پورٹ فولیو انویسٹمنٹ in this type of mutual funds are concerned. Number 2, total and immediate liquidity by telephone or letter. اب یعنی liquidity کیسے اویلیبل ہوگی کہ آپ ٹیلی فون پہ کہہ دیجئے کہ ہمیں یہ واپس چاہیے پیسے، یا ایک لیٹر لکھ دیجئے اور آپ کو ریٹرن مل جائے گا فوری طور پہ جو آپ نے انویسٹ کیا. آپ کا سیکیورڈ ہے پیسہ، آپ کا انویسٹمنٹ ہے ضرور، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوئی تو یو گیٹ دا منی بیک. نمبر 3، better yields than offered by banks 1% to 3% higher. اب کیا ہے جو نیچرلی بینکس آفر کرتے ہیں اس سے زیادہ ریٹرنز آپ کو یہاں مل جائیں گے، چاہے وہ شارٹ ٹرم پوزیشن ہو. اب آپ بینک میں جائیے انویسٹ، اب دیکھیں یہ صورتحال کمپیریزن میں تو آ جاتی ہے کہ بینک جائیے آپ وہاں انویسٹمنٹ کیجیے، وہاں آپ کو کبھی کبھی بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ شارٹ ٹرم میں آپ کا اگر PLS جو سیونگس اکاؤنٹ ہے اس میں شاید آپ کی مرضی کے حساب سے ریٹرنز نہ ہوں، 4%، 3%، 5%، کچھ اس طرح کے آپ کو ریٹرنز جب ملتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں لو اتنا ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کیا، اتنا سیونگس میں ہمارے رہا اور اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوا، 3-4% کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اب میوچل فنڈس میں آپ نے اگر انویسٹمنٹ کر دیا تو جتنا ایک بینک آپ کو ریٹرن آفر کرتا ہے، سیونگس میں آپ کو پروفٹ دیتا ہے، اس سے 1 to 3% آپ کو ہائر ریٹ آف ریٹرن کہاں ملے گا؟ میوچل فنڈس کے انویسٹمنٹ. یہ کم سے کم آپ کو یہ تو تسلی ہوگی کہ بینک میں آپ پیسے رکھتے تو وہاں آپ کو اتنے پیسے ریٹرنس میں نہ ملتے جتنا آپ نے میوچل فنڈس میں کیا، اور وہاں اور پیسہ آپ کا الگ محفوظ. یہ کم سے کم ایک کانسولیشن ہوتا ہے آپ کے لیے. مزید دیکھیے کیا ایڈوانٹیج ہے. لو منیمم انویسٹمنٹ، سم ایز لو ایز $100. اب اس کا جو ایکویولنٹ ہے اگر آپ یہاں تک کرنا چاہیں 6,000 روپے، 10,000 روپے، 5,000 روپے میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر لیں، آپ لو انویسٹمنٹ، یہ نہیں ہے کہ آپ 5 لاکھ کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ جتنے پیسے ہیں آپ گریجولی آپ موو کریں تاکہ جیسے جیسے آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا جائے آپ انویسٹمنٹ کرتے جائیے. اگلا پوائنٹ کیا ہے جو اس کے حق میں ہے؟ پروفیشنل مینجمنٹ، پروون ایکسپرٹیز. اب فنڈ مینیجر ہے، لوگوں کی سائیکی سمجھ گئے ہیں سب، انہیں اندازہ ہو گیا کہ لوگ گھبراتے کہاں ہیں، کس انداز میں گھبرا رہے ہوتے ہیں اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے. جب یہ ساری صورتحال ان کے سامنے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈرتے ہیں انویسٹمنٹ میں. اب جب انویسٹمنٹ میں انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں جاتے، لیکن وہ جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس میں پروفیشنل ایکسپرٹیز اویلیبل ہے تب انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور وہ پروفیشنل ایکسپرٹیز ان کے ساتھ چلتی ہے اور وہ انویسٹمنٹ پھر کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اور کیا ہے جو اس کے حق میں ہے بات؟ جنرلی نو پرچیز اور ریڈیمپشن فی، نو لوڈ فنڈس. یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے
کہ جب آپ کہیں ریڈیم اپنا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ضرورت پڑ گئی فوری طور پہ، جب آپ کو ضرورت پڑ گئی تو اس میں پھر آپ سے کہا جائے کہ اس میں آپ پینلٹی دیجیے، اس میں آپ نے جتنا انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں سے ہم یہ ریڈکشن آپ کو ریڈیوس کر کے دیں گے. تو جس وقت وہ انویسٹر ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑا زیادہ سیٹ بیک ہوتا ہے اور وہ پھر گھبراتا ہے، اور آئندہ ایک بار تو اس کے پیسے ڈیڈکشنس وغیرہ ہو گئے، آئندہ وہ پھر کبھی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. یہ سب سے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں جو اس طرح کے انویسٹمنٹس میں شامل حال رکھے جاتے ہیں اور ایک انویسٹر کو انکریج کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مزید کہ یہ کس طرح کے اور فنڈس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ انکم فنڈس ہیں. اب انکم فنڈس کیا ہے؟ دی آبجیکٹو آف انکم میوچل فنڈس is to seek a high level of current income commensurate with each portfolio's risk potential. In other words, the greater the risk, the greater the potential for generous income yields. But the greater the risk of principal, loss as well. گاہے بگاہے میں ذکر کرتا آ رہا ہوں during the program کہ جب ریٹرنز زیادہ ہوتے ہیں تو رسک زیادہ ہوتا ہے، جب رسک زیادہ ہوتا ہے تو ریٹرن زیادہ ہوتے ہیں، وائس ورسا. یا یوں کہہ لیا جائے کہ جو رسک کم والے ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہاں ریٹرنز بھی آپ کو کم ہی ہوگا. لہذا جو انکم ییلڈز ہیں، انکم میوچل فنڈس ہوتے ہیں، اس میں ریٹرن زیادہ ہوتے ہیں. جب ریٹرن زیادہ ہوتے ہیں تو رسک بھی زیادہ ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ انکم میوچل فنڈس جو ہیں وہ رسک زیادہ اس میں انوالو ہوتا ہے. ابھی دیکھیے دا رسک ریوارڈ پوٹینشیل are low to high, depending upon the type of securities that make up the fund's portfolio. The risk is very low when the fund is invested in government obligations, blue chip corporations and short-term agency securities. اب short یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ریٹرنس آپ کو ملیں گے، جہاں سے یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ریٹرنس ڈیفینیٹ ہے آپ کو ملیں گے، تو وہ رسک کم ہو گیا. اب جب رسک کم ہو گیا تو پوٹینشیل وہاں ریٹرنس کا بڑھ گیا تھا. تو اسی حساب سے جب آپ کو ریٹرنز ملیں گے تو اس پائے کے ریٹرنز نہیں ملیں گے جس طرح سے آپ اینٹیسپیٹ یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پتہ نہیں یہاں سے رسک ہے بہت زیادہ، یہاں سے ریٹرنز مل بھی سکتا ہے یا کم مل سکتے ہیں یا بالکل بھی نہیں ہے، جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے ایک دم سے ریٹرنز کا گراف جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ رسک یہاں پہ زیادہ آ جاتا ہے اور ایلیمنٹ آف رسک جہاں زیادہ ہوگا وہی ریٹرن ہوگا. The risk is high when a fund seeks higher yields by investing in long-term corporate bonds offered by new undercapitalized risky companies. اب یہ جو رسکی کمپنیز کا جہاں پہ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہاں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ رسک جو ہے وہ زیادہ ہے اور یہاں پہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا یا لاس ہوگا، تو وہاں ایک دم سے جب ریٹرنس کبھی آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک appears to be and it amounts to a windfall gain for those investors who have invested in such areas which bear and which yield high returns in view of the high risk involved. And now we should see for ourselves as to who should invest in income funds. Investors seeking current income higher than money market rates who are willing to accept moderate price fluctuations. Investors willing to balance their equity portfolios with a fixed income investments. Further on, investors who want a portfolio of taxable bonds with differing maturity dates. Investors interested in receiving periodic income on a regular basis. So these are the types where people are interested in investing in income mutual funds. And now another example of what is there, as we have discussed earlier on, as to what are income and growth funds. The primary objectives of growth and income funds are to seek long-term growth of principal and reasonable current income. By investing in a portfolio of stocks believed to offer growth potential plus market or above market dividend income, the fund expects to investors seeking growth of capital and moderate income over the long term, at least 5 years, would consider growth and income funds. Such funds require that the investor be willing to accept some share price volatility, but less than found in pure growth funds. So this is the total crux of the situation. جب کبھی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے میوچل فنڈس کی، میوچل فنڈس کیا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ ہے، اور انویسٹمنٹ کس کا ہے؟ انویسٹر کا. یہ کانسیپٹ دھیرے دھیرے، حالانکہ کب سے یہ جنریٹ ہوا ہے، کب سے انٹروڈیوس ہوا ہے، تو جب بھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا ہے. جب انویسٹمنٹ ہے تو یہ ابھی آپ نے لو انکم جنریشن دیکھ لیا، آپ نے ہائی انکم جنریشن دیکھ لیا.
लो इनकम जनरेशन होता है तो लोअर रिस्क होते हैं, वहाँ डेफिनेट होता है कि आपको कंसिस्टेंसी। अब मिसाल के तौर पे अगर एक सूरत हाल आपके सामने है, आपने देखा इन्वेस्ट करना है, एक साल से फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहा, एक साल 3% रिटर्न हुआ, दूसरे साल 5% हुआ, तीसरे साल 7% हुआ, ये कंसिस्टेंसी है। यानी आपको पता है कि मिल ही रहा है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो रिटर्न है। दूसरा एक म्यूचुअल फंड है, इन्वेस्टमेंट है, एक साल उसमें 5% हुआ, दूसरे साल 25% हुआ, और तीसरे साल एकदम से -3% हो गया, यानी लॉस हो गया। तो ये कंसिस्टेंट है या पहले वाला? आप जो पहले वाला है वो उसमें तो आपको रेट ऑफ रिटर्न इंश्योर्ड है, वो तो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है आपका, लेकिन जो दूसरा है उसमें देखिए कि कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, एक साल कुछ और एक साल बिल्कुल ही जीरो, और वो -5% या 3% में चला गया। जब ये सूरत हाल होती है तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल नहीं होता। और यही जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जहाँ इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो वो एडवाइस करते हैं कि कंसिस्टेंसी ज़रूर हो रिटर्न्स में, वरना इसमें जो आपने जितना लगा दिया वो गंवा बैठे, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप एक इन्वेस्टर है, इसका सरमाया, उसका सब कुछ है, at the end of the day after retirement he has earned some money out of the service that he has rendered, and that if he invests in such inconsistent rate of returns mutual funds, then how would he expect to retain everything whatever he has invested? So naturally, as far as the mutual funds are concerned, proper and due care should be taken, and as far as this aspect is concerned, mutual funds is secured, लेकिन उसमें ये कंसिडरेशन ज़रूर रख लेना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स में हम कहाँ इन्वेस्ट करें। ख़ास तौर से वो इन्वेस्टमेंट जो शुरू में लोग इन्वेस्ट कर रहे हों, जो ट्रेनीज हों और उन्हें कुछ पता ना हो, वो अपनी आंखें खोल कर देख समझ के इन्वेस्टमेंट करें, तो उन्हें पता चल जाएगा कि रिटर्न्स कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं, और वहाँ ऐसे रिस्क ना लें जिसमें वो सब कुछ जो लगाया वो गंवा बैठे। ये तो जब महारत आ जाती है प्रॉस्पेक्टस के हिसाब से और दूसरी इश्यूज देखकर वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिए जाते हैं, और वो फिर उसके रेट्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं। मेरा ख्याल है अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में जितना हम जिक्र कर चुके हैं वो कुछ तो आपकी समझ में आ गया होगा। आपको पता भी है, चलने लगा होगा कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो एसेट फंड क्या होता है, लिक्विड फंड्स क्या होता है, या दूसरे और किस तरह के फंड्स होते हैं। जब ये अब आपके सामने आएगा, ज़रा कभी देखिएगा, कभी आपके रिसोर्सेज आपको इजाज़त दें तो आप भी कुछ इन्वेस्ट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या रिटर्न्स होते हैं, क्या कंसिस्टेंसी होती है, और कहाँ वो कौन से फंड इनकंसिस्टेंट होते हैं और रिटर्न्स ज़्यादा कहाँ क्यों होते हैं और कम क्यों होते हैं। ये आपकी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कभी आप रिस्क लेने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब हम यहीं रुक जाते हैं, अब आप इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।